120 पर भारी हो सकता है, तो जो बचपन से हुसैनी है वो हजारों पर जरूर भारी होगा। तो यजीदी खीमे के लोग कहते हैं जब कासिम बिन हसन घोड़े पर पहलू बदलते थे तो ऐसा लगता था कि बिजली चमक रही थी। अगर किसी यजीदी को पूछे कि तुम किसके साथ लड़ने के लिए गए थे, तो ये कहेंगे 80 लोगों के साथ। कितने लोगों के साजो सामान के साथ गए थे? कहेंगे 22,000 के साथ। तो दुनिया आज भी हंसेगी, 80 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 गए थे। क्या क्या लेकर गए थे? हाथी भी थे, घोड़े भी थे, नेज़े भी थे, तलवारें भी थी, भाले भी थे, सब था। फिर अगर तुमसे पूछा जाए साजो सामान के साथ सहूलतें क्या थी, यजीदी कहेंगे पूरा पानी हमारी तरफ था, दरिया फुरात भी हमारी तरफ था, खाना भी हमारी तरफ, पानी भी हमारी तरफ। फिर दुनिया पूछेगी उधर के खीमे में हुसैन कितनी तैयारी के साथ आए थे, तो तुम्हें मुंह झुकाकर कहना पड़ेगा उनके पास सही किस्म के नेज़े और तलवारें भी नहीं थी, और घोड़े और हाथी और ऊंट भी नहीं थे। उनके पास तो 3 दिन की भूख भी थी, प्यास भी, और उसके अलावा उन नौजवानों के पास भूख और प्यास की शिद्दत के साथ साथ साजो सामान जंग भी नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, सैयदना इमाम अली मकाम मक्का से निकल करके कूफा जा रहे थे। बहुतों ने मना किया आपको, लेकिन आपके सामने कूफा के खतूत मौजूद थे। इत्माम हुज्जत के लिए आप तशरीफ ले जा रहे थे। बीच रास्ते में कूफा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद, हुर बिन यजीद, ये नाम याद रखें, हुर बिन यजीद रियाही को 1000 का लश्कर देकर भेजा कि हुसैन का रास्ता रोक लो और उन्हें कूफा की तरफ आने ना दो। दाएं बाएं इधर उधर चलाते रहे। हुर बिन यजीद कूफा पहुंचने से काफी पहले ही मौला हुसैन का रास्ता रोक ली। तवज्जो चाहता हूं, हुर बिन यजीद किसकी तरफ से आया? वो सिपह सालार था, यजीदी फौज की तरफ से आया हुआ, 1000 का लश्कर लेकर आया। लेकिन जब वो आया मौला हुसैन के पास, रास्ता रोक लिया और कहा हम आपको कूफा जाने नहीं देंगे, आप बगावत कर रहे हैं वक्त के खलीफा अमीरुल मोमिनीन यजीद से। उनके ज़ौम बातिल में यही था। और उसके बाद वो रास्ता रोके इतनी दूर तक चलता रहा, कभी दाएं कभी बाएं। इमाम हुसैन एक जगह पर जब पड़ाव करते हैं, जोहर का वक्त है, अजान हुई, नमाज के लिए जमात कायम हो रही है, इमाम हुसैन ने उस हुर बिन यजीद से पूछा जो 1000 लश्कर का सिपह सालार, कहा हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हम अपनी नमाज पढ़ लें, क्या तुम्हारी जमात अलग होगी, हमारी जमात अलग होगी? हुर बिन यजीद ने कहा नहीं इमाम आप ही होंगे, हम मुक्तदी होंगे, इक्तिदा हम करेंगे। इमाम हुसैन मुसल्ले पर है, रास्ता रोकने के लिए जो आया है यजीद का सिपह सालार, वो इक्तिदा कर रहा है, 1000 लश्करियों के साथ इक्तिदा कर रहा है। जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी कंटिन्यू जो नमाजें होती हैं, नमाज इमाम हुसैन ही पढ़ाते हैं, और रास्ता रोकने के लिए आया हुआ यजीद का सिपह सालार इक्तिदा कर रहा है। मैं उलमा से कहता हूँ मेरे अजीजों, बड़ा अजीम नुक्ता है, अगर हुसैन के सच्चे वफादार हो तो आज भी हजारों यजीदी तुम्हारी भी इक्तिदा करने को तैयार करते हैं, मजबूर हैं। अगर सच्चे हुसैनी बन जाओ तो इक्तिदा तो होगी, लेकिन जो बात मुझे अर्ज करनी है वो ये, रास्ता रोका और उसके बाद फिर पैगाम आया कि इमाम हुसैन को कुफा की तरफ आने मत देना, किसी और रास्ते की तरफ ले जाओ, किसी और रास्ते की तरफ वो जबरदस्ती ले गया। फिर वो मैदान आया जिसको करबला कहा जाता है, इमाम हुसैन वहां उतर गए और ऐसी जगह पर आपको उतारा गया जहां पानी ना मिले, दरिया के ऊपर सारे यजीदी फौज का कब्जा। अब सुनिए, मुहर्रम का महीना है, 7वीं आ गई, 8वीं आ गई, उसके बाद ये सुलह मुसालहत की भी बातें चलती रही। इमाम हुसैन ने पैगाम भेजा था उबैदुल्लाह इब्न जियाद को, 3 ऑप्शन दिए थे, कोई कबूल कर लो, लेकिन वो जालिम आपके खून के दर पे थे, माने नहीं। 4000 का लश्कर देकर भेजा, फिर उसके बाद तकरीबन 15000 का लश्कर देकर भेजे, 15000 या 16000 का लश्कर देकर दोबारा भेजा। अब ये 9वीं मुहर्रम आई है, तवज्जो चाहता हूँ, 22000 का लश्कर। इमाम हुसैन ने खुतबा दिया कि मैं तुम्हारे पास जंग करने की नीयत से नहीं आया, तुम मेरी अजमत नहीं जानते, मैं फातिमा जहरा का बेटा हूँ, हैदर कर्रार का नूरे नजर हूँ, रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मेरे खून से अपने हाथ रंगीन न करो, उन पर कोई बात असर न करे। उसके बाद हुर बिन यजीद जो 1000 का लश्कर लेकर सबसे पहले रास्ता रोकने आया था, वो यजीदियों के पास आया और कहा उनकी एक बात तो मान लो, वो जंग करने नहीं आए, अगर वो सुलह चाहते हैं तो खत्म कर देते मामला। लेकिन यजीदी फौज के जो बड़े सिपह सालार थे, अम्र बिन साद या शिमर, इन लोगों ने कहा ऐ हुर,
تجھے مصالحت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، تجھے فوجی بنا کر بھیجا گیا ہے، لڑنا ہے تو ہمارے ساتھ لڑو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جب یزیدی فوج کے بڑے سپہ سالاروں نے حر بن یزید کی بات نہیں مانی تو سنو، پورے مجمع میں وہی حر جو یزید کا سپہ سالار تھا اعلان کرتا ہے تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک ہو، میں حسین کے خیمے میں جاتا ہوں۔ توجہ، حر بن یزید نے کہا مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ حق اور حقانیت حسین کے خیمے کی طرف ہے، مجھے جانے دو۔ ان لوگوں نے کہا تم جا سکتے ہو۔ حر بن یزید کو پتا تھا حسین کے ساتھ جانے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ 22,000 کا لشکر جرار ہے اور ادھر صرف 80-82 لوگ ہیں۔ ایسے وقت میں ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ کون دے سکتا ہے جہاں بھاری بھرکم لشکر سامنے موجود ہو؟ میرے عزیزو، ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ صرف وہی دے سکتا ہے جس کے سینے کو مولا ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے مصیبتوں کے وقت کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں بہت بڑی بڑی حکومتیں ہوتی ہیں، ارے بہت سارے لوگ تو ڈر جاتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، فوٹو میں آ جائیں گے تو کل کیس ہمارے اوپر بھی ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، میں اپنی بات نہیں کرتا لیکن ایک بات ضرور ہے، حق جماعت اگر اقلیت میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد آج یا کل اسی کے ساتھ ہوگی۔ اگرچہ آج وہ مظلوم نظر آئے لیکن اللہ تعالیٰ غالب فرمائے گا۔ حسین اعظم کے پاس حر بن یزید آ گئے۔ جس بات کی طرف میں تمہیں لے جا رہا ہوں اس کے لیے اتنا لمبا واقعہ بیان کرنا پڑا، جو اصل لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے اس واقعے کا، وہ ابھی عنقریب بیان کرتا ہوں۔ نوجوانوں توجہ سے سنو، توجہ۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا حر بن یزید، قدموں میں گرا، کہا مولا مجھے معاف فرما لے، میں نے راستہ روکا آپ کا، میں آپ کو مجبور کیا اس میدان میں آنے کے لیے، لیکن میں آپ کے ساتھ اب اس وقت تک رہوں گا جب تک میری آخری سانس نہ آ جائے، میں آپ کی حمایت میں لڑوں گا۔ امام حسین نے اس سے کہا حر کہ میں نے تجھے معاف کر دیا لیکن جا تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، میری اس چھوٹی جماعت کے ساتھ رہے گا تو جان کا خطرہ ہے۔ حر بن یزید نے کہا میں نے جو راستے میں آپ کے ساتھ کیا اس کا کفارہ جان دینے سے بھی میں سمجھتا ہوں ادا نہ ہو پائے، اس لیے میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ رہا ساتھ میں۔ 10ویں محرم آ گئی۔ اب جو بیان کرنا ہے توجہ سے، جانتے ہیں صبح نکارہ بجا، طبل بجے، ادھر جنگ کی ابتدا ہوئی۔ یزیدیوں کی طرف سے عمرو بن سعد نے پہلا تیر چلایا اور اعلان کیا کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ جنگ شروع کر چکے ہیں۔ جنگ جب شروع ہو گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کو کسی نے اترنے نہیں دیا، جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جو اہل بیت سے نہیں تھے۔ 5 صحابی رسول بھی ہیں مولا حسین کے ساتھ، صحابی رسول بھی تھے، وہ جب تک ساتھی رہے خاندان حسین سے ایک کو بھی میدان میں آنے نہیں دیا۔ اور جانتے ہیں اس میدان کربلا میں پہلے اترنے والا کون تھا؟ وہی حر بن یزید۔ اور کس کی جانب سے؟ امام حسین کی طرف سے۔ ایک بات مولا قدیر و جبار کی تمہیں سمجھنا پڑے گا، اگر وہ ہدایت دینے پر آئے تو کفر کی طاغوتی طاقتوں میں سے بھی کسی کو ہدایت دے کر کے اس کو پاسبان اسلام بنا سکتا ہے، اور کبھی گمراہ کرنے پر آئے تو کعبہ کے قریب رہ کر کے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ کر کے چلو، جب مولا تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے آتنکی بہت سارے تھے، لیکن ہم نے برسوں بعد ایک شخص کا نام سنا تھا کہ وہ دائرہ اسلام میں آیا اور نمازی بھی بنا، پابند بھی بنا، داڑھی بھی رکھا، بلکہ تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا، اور وہ یہ کہتا رہا ایک زمانہ وہ تھا جب میں ہتھوڑا لے کر کے گنبد کو توڑ رہا تھا، لیکن آج ایک زمانہ یہ ہے کہ میری پیشانی ہر جگہ سجدہ الہی کے لیے جھک جایا کرتی۔ مولا جس کو جہاں سے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ حر بن یزید امام حسین کی طرف سے پہلے میدان میں اترنے والے۔ اب میں آتا ہوں اسی بات پر جس کے لیے میں اتنا لمبا واقعہ آپ کو سنایا۔ مقابلہ دو بدو تھا، ایک کے بعد دیگرے مقابلہ تھا۔ حر بن یزید جب گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے کے لیے آیا تو یزیدیوں کی طرف سے پہلوان آتے رہے، سپاہی آتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ یہ تنہا حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک چلتا رہا۔ باقی بہت سارے مقابلے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد سب جام شہادت نوش کرتے رہے، یہ زوال کے بعد، لیکن حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے چلتا رہا۔ اور میں نے جب تاریخ میں یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ تنہا حر بن یزید اکیلے گھوڑے پر آیا
اور یزیدیوں سے ایک بعد دیگرے لڑتا رہا. گھنٹوں کے مقابلے کے بعد جن لوگوں کو حر بن یزید نے مارا تھا ان کی لاشیں گنی گئی تو 120 لاشیں پڑی ہوئی تھی. یہی بات مجھے کرنا ہے, یہی بات مجھے کرنا ہے. تنہا ایک حسینی 120 کو مار گرا سکتا ہے کربلا کے میدان میں. تم صرف یہ سنتے ہو کہ حسین اعظم کے بچے شہید ہو گئے, لیکن حسینیوں نے جن کو کاٹا ہے وہ کیوں نہیں سنتے؟ وہ کم نہیں تھے, بہتوں کو فنا فی النار کیا. اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے, حر بن یزید خاندان حسین سے نہیں ہے, اہل بیت سے نہیں ہے, انصار میں سے بھی نہیں ہے جو ساتھی وہاں سے آئے تھے, بلکہ ایک دن پہلے توبہ کر کے حسینی بنا تو دوسرے دن کی طاقت کا حال یہ ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی, بات سمجھ میں آ گئی. ایک دن کا حسینی 120 پر بھاری ہو سکتا ہے, تو جو بچپن سے حسینی ہے وہ ہزاروں پر ضرور بھاری ہوگا. کیوں نہ بھاری ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت قادریت پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. عزیزان گرامی, نسبت قادریت پر جب اتنا فخر ہے تو نسبت حسینی پر کتنا فخر ہو. مولا حسین کی نسبت نے اچھے اچھوں کو جوان کر دیا, اور ان کے سگے بھتیجے امام قاسم نے, جانتے ہو عمر کیا تھی امام قاسم کی؟ یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ عمر میں بڑے ہوں گے بہت سارے, 19 سال کی جوانی تھی, 19 سال کی جوانی. تاریخ نگاروں نے لکھا ہے امام قاسم جب گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے تھے تو یزیدی خیمے میں ایسی کھلبلی مچی, لوگ یہ کہتے تھے کہ قاسم بن حسن, امام حسن کے بڑے بیٹے امام قاسم, میں نے یہ بھی روایت پڑھی, امام قاسم جب گھوڑے پر صرف پہلو بدلتے تھے, پہلو بدلنے, گھوڑے پر ادھر سے ادھر اس طرح پہلو بدلنا, تو یزیدی خیمے کے لوگ کہتے ہیں جب قاسم بن حسن گھوڑے پر پہلو بدلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بجلی چمک رہی ہے, بجلی چمک رہی ہے. یہ خوف سینوں میں ہزاروں کے ہونے کے باوجود کس نے طاری کیا؟ میرے عزیزو, وہ رب ذوالجلال ہے, غالب حکمت والا, جس نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, مولا فرماتا ہے تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو, اگر تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو. لوگ تو صرف کربلا کے میدان میں یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی, علی اصغر کی شہادت ہو گئی, علی اکبر کی شہادت ہو گئی, عباس علمبردار کی شہادت ہو گئی. یہ شہادتیں اپنی جگہ پر, لیکن اگر کمپیریزن میں بتاؤں, میں اگر بتاؤں کس نے کتنوں کو مارا تھا, کس نے کتنوں کو زخمی کیا تھا, تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کٹ کر کے بھی فتح یاب تھے, وہ شہید ہو کر کے بھی فتح یاب تھے. اس لیے کہ یزیدیوں کے پاس بولنے کے لیے منہ نہیں ہے. اگر کسی یزیدی کو پوچھے کہ تم کس کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تھے تو یہ کہیں گے 80 لوگوں کے ساتھ. کتنے لوگوں کے ساز و سامان کے ساتھ گئے تھے؟ کہیں گے 22,000 کے ساتھ. تو دنیا آج بھی ہنسے گی, 80 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 گئے تھے. کیا کیا لے کر گئے تھے؟ ہاتھی بھی تھے, گھوڑے بھی تھے, نیزے بھی تھے, تلواریں بھی تھی, بھالے بھی تھے, سب تھا. پھر اگر تم سے پوچھا جائے ساز و سامان کے ساتھ سہولتیں کیا تھی, یزیدی کہیں گے پورا پانی ہماری طرف تھا, دریائے فرات بھی ہماری طرف تھا, کھانا بھی ہماری طرف, پانی بھی ہماری طرف. پھر دنیا پوچھے گی ادھر کے خیمے میں حسین کتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے, تو تمہیں منہ جھکا کر کہنا پڑے گا ان کے پاس صحیح قسم کے نیزے اور تلواریں بھی نہیں تھی, اور گھوڑے اور ہاتھی اور اونٹ بھی نہیں تھے. ان کے پاس تو 3 دن کی بھوک بھی تھی, پیاس بھی, اور اس کے علاوہ ان نوجوانوں کے پاس بھوک و پیاس کی شدت کے ساتھ ساتھ ساز و سامان جنگ بھی نہیں تھا. تب دنیا آج بھی کہے گی بھلا اس کو جنگ کہتے ہیں, بھلا اس کو مقابلہ کہتے ہیں. وہ حسینی اگر تمہارے ساتھ مقابلہ نہ بھی کرتے تب بھی قیامت تک حسین کی فتح کا پرچم لہرا رہا ہوتا. لیکن آج دنیا یہ دیکھ کر کے بھی کہتی ہے, چلو تخت و تاج کے مالک ہونے کو اگر آج دنیا یہ کہتی ہے, طاقت والے فتح یاب ہیں, حکومت والے فتح یاب ہیں, تخت والے فتح یاب ہیں. توجہ سے یہ بات میں آج ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کل کو اگر مجھے کوئی پھانسی پر چڑھائے, کل کو اگر مجھے کوئی گولی مارے, تو یہ بات میری یاد رکھنا میرے عزیزو, ظالموں کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلتی. یزید کا تخت بھی تھا, تاج بھی تھا, حکومت بھی تھی, فوجی بھی تھے, سپاہی بھی تھے, لیکن آج جاؤ اس یزید کے تخت کو ڈھونڈنے کے لیے محل
محل کو ڈھونڈنے کے لیے. دمشق آج بھی موجود ہے, ملک شام آج بھی موجود ہے. دمشق اگر جا کر کے لوگوں سے پوچھو گے وہ تخت کہاں ہے جہاں سے حکومت کی جاتی تھی, یہاں سے بیٹھ کر کے کربلا کے ریگزاروں میں خون بہایا جا رہا تھا, یزید کہاں ہے, تخت کہاں ہے. وہاں دمشق کے رہنے والے شاید تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے لے جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں پورے دمشق کا کچرا پھینکا جاتا ہے, جہاں پورے دمشق کی گندگی ڈالی جاتی ہے, اور لوگ کہیں گے یہیں پر یزید کو دفن کیا گیا تھا. تم ناک پکڑ کر کے بھاگ آؤ گے, وہاں پر کھڑے نہ ہو سکو گے جہاں یزید کو دفن کیا گیا تھا. تاج بھی نہیں, تخت بھی نہیں, فوج بھی نہیں, اور ذریت اولاد بھی نہیں. اور پھر آؤ کربلا کے میدان میں, پھر آؤ عراق کی سرزمین پر. یہاں کسی سے جا کر پوچھنا, سنا ہے 1400 سال پہلے یہاں ایک جنگ ہوئی تھی, کربلا کا میدان تھا, رسول کے نواسے خاندان اہل بیت کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے, انہیں جام شہادت نوش کرنا پڑا تھا. وہ میدان کہاں ہے میرے عزیزو؟ کربلا کا کوئی بھی آدمی تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا اور کہے گا اے عزیز یہاں وہ میدان نہیں ہے, یہاں کوئی ویرانگی اور صحرا نہیں ہے, آؤ تمہیں لے جاتے ہیں. اور لے جا کر کے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سے تمہاری نظر اٹھے گی تو سونے سے کلئی کیا ہوا لہراتا ہوا پرچم حسین تمہیں آج بھی اس بات کا اعلان کرے گا, شاہ اسد حسین, بادشاہ اسد حسین. جانتے ہو بہت سارے بچے, بہت سارے نوجوان کسی نہ کسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں بچپن سے. الحمدللہ میں یہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ میری ماں کو سلامت رکھے, جن سے میں نے واقعات سنے ہیں تو خالد بن ولید کے سنے تھے. اور ہمارے آئیڈیل جو بزرگ ہیں اس میں مولا امام حسین ہیں, ہم نے ان کو آئیڈیل بنایا ہے, آپ بھی بنا لو. اس لیے کہ ان لوگوں کو جس نے علی مولا. عزیزان گرامی وقار, آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ جس نے جس کو آئیڈیل بنایا اور نمونہ بنایا ہے اس کے اندر اسی طرح کی عادتیں بھی آتی ہیں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صحبتیں ڈھونڈ کر کے بناؤ, دوست بھی بناؤ یا کسی کے پیچھے چلو تو پہلے دیکھ لو. یہ آج میں بچوں سے کہتا ہوں, تم گلیمر کی دنیا میں جن لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو سمجھتے ہو کہ یہ ایکٹر سٹار ہے, اس کے پیچھے بھاگنا ایک فیشن ہے, بھاگتے رہو گے ایسے گڑھے میں گر جاؤ گے جہاں سے نکلنا ہی مشکل ہے. ہم نے دیکھا ہے ان دنیاوی مکاروں اور عیاروں کے پیچھے بھاگنے والے نوجوان کبھی سکھ سے نہ رہ سکے, اور ان کی حیثیت کیا ہے, فلموں میں آ کر کے تھرک کر کے ناچ کر کے مجرے دکھا کر کے. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے سٹار ہیں, میرے عزیزو ذرا حسن بکھرنے تو دو, بڑھاپا آنے تو دو, اور جب پھر جھریاں پڑ جائیں, کمر ٹیڑھی ہو جائیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے فین ہیں تمہارے. لیکن مجھے یقین ہے مولا حسین کا غلام 80 سال کا بھی ہو جائے تو اس کے فین کی کمی نہیں ہوتی, اس کے فینز کم نہیں ہوتے. اور ہم نے اپنی زندگی میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھا. میرے عزیزو دیکھا ہے آپ حضرات نے, حضرت کی عمر تقریباً 70 کے اوپر تھی, 74 سال کی عمر میں, اور بال پورے سفید ہیں, 2 لوگ پکڑ کر کے چلاتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے جس طرف سے گزر جائے لاکھوں صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار. ان نوجوانوں سے پوچھو, دنیا تو فلم سٹاروں کے پیچھے بھاگتی ہے اور تم 70 سال کے اوپر اس بزرگ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو, بے قرار ہو. اور حد تو یہ ہے میرے عزیزوں, نہ ان کے آنے کا کوئی پرچار, نہ سوشل میڈیا کا زمانہ, نہ فیس بک, واٹس ایپ اور انسٹاگرام میں ہے ان کے آنے کی جانے کی خبریں, نہ ان کے جلسوں کی خبریں. لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ پورا زمانہ ٹوٹ پڑتا تھا. وہ جب جہاں گئے, یہی کی بات نہیں ہے, میں حضرت کے ساتھ مصر میں بھی دیکھا, اور حج میں نے الحمدللہ پہلا حج حضرت کے ساتھ کیا. طواف کے بعد وہ سادے لباس میں اتر کر کے نیچے اپنی کار میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں, ویل چیئر پر ہے. لیکن ایسے لوگوں کو میں بھاگتے ہوئے دیکھا جو ہندوستانی بھی نہیں, پاکستانی بھی نہیں, بنگلہ دیشی بھی نہیں. ترکی کی عورتیں اور ترکی کے مرد آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے بھاگتے ہوئے پیچھے تک آئے. میرے عزیزو ترکی میں جمال کم نہیں, ترکی میں خوبصورتی کم نہیں, ہر آدمی گورا ہے,
ہر آدمی خوبصورت ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حضور تاج الشریعہ کو لوگ اس لیے دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ نہایت ہی رنگ کے آپ حسین و جمیل تھے، میرے عزیزو ترکیوں کے پاس حسن ہے، شامیوں کے پاس حسن ہے، مصریوں کے پاس حسن ہے، لیکن ان کو بھی ہم بے تاب و بے قرار دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے اسی وقت میرے پڑھنے کا زمانہ تھا، ان ترکیوں سے میں نے پوچھا تھا، وہ صحیح طریقے سے عربی بھی نہیں جانتے اور صحیح طریقے سے انگلش بھی نہیں جانتے، لیکن ٹوٹی پوٹی جو بھی ان کو عربی آتی. ہم نے پوچھا ان کو جانتے ہو، ان کو جانتے ہو، ان کو ملنے کے لیے تم دوڑے آئے؟ کہا جانتے تو نہیں. فوٹو میں کبھی دیکھا؟ فوٹو تو ہوتا ہی نہیں. کہیں کوئی ویڈیو دیکھا؟ نہیں. پھر کیوں؟ کہتے ہم نے طواف میں بیٹھے بیٹھے دیکھا، ان کی طرف ہمارا دل کھینچا جا رہا تھا. میرے عزیزو، جو حسین اعظم کا غلام ہو، غوث پاک کا سچا غلام ہو، مولا کریم اس کے چہرے میں یہ کشش رکھتا ہے، چاہے وہ 80 سال کا ہو یا 90 سال کا ہو، وہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کھینچ لیتا ہے. اب آؤ میں آپ کو بات بتا دوں، مر جانا، کٹ جانا، یہ ہماری انتہا نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پھانسی دے کر کے یہ ختم کر دے گا تو اس کی خام خیالی ہے. یہاں پر انگریزوں کا دور تھا، 100 سال تک یہ اتنا ظلم کرتے رہے. ہندوستان میں آج بھی وہ تاریخ رقم ہے، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے اگر کسی پر ظلم کیا تو مسلمانوں پر ظلم کیا انگریزوں نے. اور ان کو بھی آپ میں بتاؤں، آج پھر وہ دور ہمیں نظر آ رہا ہے ظلم کا، کسی ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا. انگریز ڈرتے تھے کس سے جانتے ہیں؟ جن لوگوں سے وہ ڈرتے تھے وہ کالا پانی کی سزا دیتے تھے. انڈمان نکوبار، جزیرہ انڈمان کو بھیجتے تھے، لیکن جزیرہ انڈمان نکوبار میں جو جیل ہے جہاں بھیجتے تھے، وہاں سب سے زیادہ اگر کسی کو انہوں نے بھیجا ہے تو وہ علماء اہل سنت کو بھیجا ہے. یعنی آج سے 100 سال پہلے بھی انگریزوں کے خیمے میں کھلبلی تھی تو علماء سے ہی تھی، حق بولنے والے علماء ربانیین. اور پھانسی پر چڑھایا ہے 30,000 علماء کو اہل سنت و جماعت کے. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، مراد آباد شہر کے رہنے والے ایک عاشق رسول، ان سے انگریز اتنا ڈرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے اچھوں کے دل بدل جاتے ہیں. ان کو پتا ہے عالم ربانی، عالم حقانی کی زبان کو وہ توپ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. کوئی توپ اور بندوق سے مارے اس سے زیادہ اہمیت ان کو ایک عالم ربانی کی زبان سے نکلے ہوئے حق جملے. اسی لیے کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے جانتے ہیں کتنے لوگ آئے تھے؟ انگریز فوج کے 3,000 لوگ آئے تھے ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے. ہمیشہ دنیا کے ظلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ بزدل ہوتے ہیں، ہمیشہ بتایا ہے انہوں نے کہ باطل خیموں میں اکثر مادہ ہوتے ہیں، ان میں شیر نر نہیں ہوتا. ایک اہل سنت و جماعت کے عالم ربانی کو گرفتار کرنے کے لیے 3,000 کی فوج آئی اور گرفتار کیا. اور انہیں گرفتار کر کے سزائیں کیا دی تھی جانتے ہیں؟ ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی، اور جب ان کی چمڑی جل جاتی تھی تو نمک چھڑکا جاتا تھا. یہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً 1 ہفتے تک انہیں سزائیں دی گئی، اور پھر کہا جانے لگا کہ تم فتویٰ بدل لو، تم اپنی باتیں بدل لو، ہم اپنی حکومت میں تمہیں اہم عہدہ بھی دے دیں گے اور ماہانہ وظیفہ بھی جاری کر دیں گے. مگر وہ کفایت علی کافی عاشق رسول تھے، بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا غلام پھر کسی انگریز کے ہاتھ میں کیسے بک سکتا ہے؟ میرے عزیزو، وہ کفایت علی کافی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے کہ 1857 کی بات کر رہا ہوں، غدر جس کو کہتے ہیں انگریز. اس وقت کفایت علی کافی سے کہا ان لوگوں نے، آپ نے کہا میں اپنے جملوں کو اور اپنی زبان کو بدل لوں، وہ بھی میرا دین اتنا ہلکا اور سستا نہیں ہے. میرے جسم کو ابھی تم نے صرف استری سے پھیرا ہے، اگر ٹکڑے بھی کر دو تو میں اپنے اسی عزم پر باقی رہوں گا، اس لیے کہ کربلا کی داستان ہم نے بھی پڑھی ہے. میرے عزیزوں، کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 7 دن کے بعد تقریباً ایک چوراہے پر پھانسی کے لیے لایا گیا، اور سارا مجمع بھی تھا، پھانسی پر آپ کو چڑھایا گیا. اور اس عاشق رسول سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ. ایک سچا عاشق رسول یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو دیکھ لوں، بچوں سے بات کر لوں، جائیداد پراپرٹی کی وصیت کر لوں، بلکہ وہ کہتا ہے عاشق رسول پھانسی کا پھندا لگنے سے پہلے خواہش یہ ہے کہ ایک بار